बाकी को भी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, ये दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी है और ये दुआ जो है अमूमन हम पढ़ते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी और मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि मेरी बात को समझा जा सके, ताकि मेरी बात को समझ जाए। ठीक है, यहाँ तक हम मांगते हैं, लेकिन मैंने आगे भी मांग ली और आगे आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, ये आगे भी अगली आयत भी साथ शामिल कर दें मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, या अल्लाह मेरे घर वाले जो मेरा एक जड़ा ना वजीर भी बना दे, मददगार बना दे। यानी ये देखें वो आगे हर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की भी दुआ की, हारून आखी, या अल्लाह मेरा भरा हारून है, इसको ही मेरा मददगार बना दे। तो हम जो है वो कम से कम इतनी दुआ तो मांग लेना, चले हम किसी को नॉमिनेट ना करें, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से ही नॉमिनेट किया था ना अपने भाई हारून को। ठीक है, तो हम तो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, हम कम से कम ये तो दुआ मांग सकते हैं ना, या अल्लाह वजअली वज़ीरम मिन अहली, या अल्लाह मैं खैर की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, या अल्लाह किसी मेरे घर वाले को मेरा मददगार साथ बना दे। तो ये ज़ुखरुफ बेटा आपने ये दुआ हमें बताई है, इसमें ना थोड़ा सा एडिशन ये भी कर लिया करे, वजअली वज़ीरम मिन अहली, बड़ी शानदार दुआ है। तो इसमें जो होगा ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपकी जुबान की गिरा भी खोल देंगे, आपका काम आसान भी कर देंगे, लोगों को आपकी बात समझ भी आ जाएगी, और मजीद आप जो है वो अपने लिए खैर ये मांग रहे हैं कि या अल्लाह मेरा मददगार भी घर में कोई मेरे साथ मुझे साथ दे दे, मददगार का भी। ठीक है, जैसे कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत से, क्या दुआ की थी, किसी को पता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बाजी शाह जी। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। हाँ, या अल्लाह रब्बी रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, या अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ दीजिएगा और आप बेहतरीन वारिस देने वालों में से हैं। अच्छा, ये वारिस उन्होंने क्यों मांगा था? बेटा मांगा था ना उन्होंने, ताकि उनका मिशन आगे लेके जा सके। ठीक है, जकरिया अलैहिस्सलाम ने यहया अलैहिस्सलाम मांगा था, अपना बेटा मांगा था, ताकि वो नबी का मिशन आगे लेके जा सके। ठीक है, क्योंकि ना वो उन्होंने कहा था ना, जकरिया अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम के शुरू में ही आता है कि या अल्लाह मेरा सर जो है वो शोला मार रहा है। ठीक है, और मुझे ये खौफ है कि जो है ना मुझे अपने बाद अपनी बरादरी का खौफ है। ठीक है, बरादरी का खौफ से क्या मुराद, कि कहीं वो जो है वो राह हक से हट ना जाए। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है वो एक मददगार ही मांगा था ना अल्लाह ताला से। तो इसलिए हम भी जो है वो जब दुआ मांगते हैं ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ठीक है, हम ये भी दुआ साथ मांग लें। ठीक है, आज कल कल कला को, आज या कल को हम अगर इस दुनिया में ना रहें, तो कम से कम इस मिशन को लेके हमारी औलाद, हमारे घर वालों में से कोई लेके आगे जो है इस बात को चल सके। ठीक है, तो ये दुआ पूरी मांगा करें। ठीक है, और यहाँ कल हमने आयत नंबर 29 पर कल हमने सेशन खत्म किया था, तो आयत नंबर 29 नाज़िश दोबारा जरा पढ़ दें। वकालू, और उनसे अपने कहा, इन नहीं है हिया वो इल्ला मगर हयातुन दुनिया, हमारी दुनियावी जिंदगी, वमा नाहनु, नहीं है हम बिमबऊसीन, हरगिज़ सब दोबारा उठाए जाने वाले। अच्छा, मैंने कल आप लोगों से अर्ज की थी कि जो मुशरिकीन मक्का या इसी तरह जो है वो दूसरे जो कुफार थे, वो उनमें मुख्तलिफ जो है वो रंग थे, मुख्तलिफ रंगों के वो लोग थे। कुछ जो है वो कहा करते थे, और आजकल भी उसी तरह लोग मौजूद हैं, उसी तरह उन्हीं रंगों में लोग मौजूद हैं। ठीक है, बल्कि अगर हम आजकल के हवाले से बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दहरिए हैं। ठीक है, और मटीरियलिस्टिक हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, दुनिया इंसान पानी का बुलबुला। ठीक है, एक बिग बैंग हुआ और इंसान जो है वो उसकी पैदाइश हुई और इंसान ने यहीं पर मरकब जाना है, आखिरत की कोई जिंदगी नहीं है। ठीक है, और बनाने वाला भी कोई नहीं है, दुनिया को बनाने वाला भी कोई नहीं है, ये खुद ही जो है वो बन गई। ठीक है, बिग बैंग की वजह से। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं, इसके अलावा इन एडिशन टू दिस,
کچھ لوگ اور بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ کائنات جو بنی ہے نا، اس کا انتظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ ایک واحد ذات ہے، ایک اکیلی ذات ہے جو سارے کائنات کا نظام چلا رہی ہے، لیکن وہ آخرت کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ کل میں نے بتایا تھا جی، کیونکہ وہ عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، موجہ مارنا چاہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کل دا ویوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کل دا ویوز، ٹھیک ہے، موجہ مارو، تو وہ موجے مارنا چاہتے ہیں بیسیکلی، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی آخرت میں ہم نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا، تو دنیا میں موجے مارے جتنی مارنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ولو اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب وقوف وہ کھڑے کیے جائیں گے اعلیٰ ربی اپنے رب کے سامنے، قالا فرمائے گا علیسا کیا نہیں، حاضا یہ بالحق کی حقیقت سچی بات، قالو وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، و ربنا قسم ہے ہمارے رب کی۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ سب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ سب کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم۔ اچھا، یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ٹھیک ہے، وما نحن بمبعوثین، کہ یہ بس دنیا کی زندگی بس زندگی ہے، ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ولو ترا، کہ کاش آپ دیکھیں، از وقفو اعلی ربہم، اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے نا، تو آپ اس وقت دیکھیں گے کیا کیا بھاؤ بکتی ہے ان کے ساتھ، کیا بنتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تم جو دیکھ رہے ہو مرنے کے بعد تمہیں اٹھا دیا گیا ہے اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور وہ انتہائی دیکھیں، انتہائی شرمناک حالت ہوگی ان لوگوں کی، اور وہ شرم سے پانی پانی ہو چکے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کالو بلا و ربنا، کہ بلا کیوں نہیں، وہ ربنا ہمارے رب کی قسم ایسے ہی ہے، ہمیں تو اٹھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت انتہائی شاہانہ انداز میں مختصر سی بات کریں گے، اور وہ بات کیا ہوگی وہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ قیامت کی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھڑیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا؟ قالا وہ فرمائے گا فذوقوا پس تم سب چکھو العذاب عذاب کا مزہ، بما اس وجہ سے جو تم سب تھے تکفرون تم سب انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تم سب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم سب انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اور جو ہے نا انتہائی شاہانہ انداز میں اللہ رب العزت فرمائیں گے بس ٹھیک ہے، تو چکھو آپ اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کر رہے تھے نا، اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ اچھا، اب دیکھیں ایک اور جگہ پر جو ہے وہ میں نے سورۃ طٰہٰ جو ہے اس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کر دیں گے مجرمین کو، یومئذ اس دن زرقا، نیلی آنکھوں کے ساتھ، یعنی مجرم لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہوئی ہوں گی۔ کیا مطلب جی؟ آنکھیں کیوں نیلی ہوئی ہوں گی؟ سر بے نور ہو جائیں گی نا آنکھیں۔ بے نور سے کیا مراد باجی آشی؟ بے نور سے مطلب ہدایت کی روشنی نہیں ہوگی ان میں۔ اچھا باجی آشی، دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ معاف کرے جب کسی بندے کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سر جل جاتا ہے وہ۔ باجی آشی، اس کے جسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جل تو جاتا ہے وہ؟ سکڑ جاتا ہے شاید سر، خون خشک ہو جاتا ہے۔ ہاں، خون خشک ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے وہ، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ میری باجی کتنے نے آج؟ ساری تجربہ کار باجی ہیں۔ باجی چندہ، جی جی سر۔ چندہ کے نام میں 4 نقطے آتے ہیں، چندہ کل سے پریشان ہے بیچاری۔ نہیں سر۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ چندہ کو بھی صحت و عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، چندہ بھی آج کل بیمار ہے۔ تو دیکھیں
میں نے صحیح کہا نا، جب کسی شخص کو جو ہے وہ کرنٹ لگتا ہے تو وہ نیلگو ہو جاتا ہے، نیلا پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی رگوں میں جو ہے وہ خون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آنکھیں جو ہے نا، اپنے اپنے کچن کا سامان جو ہے وہ ذرا سنبھال کے رکھیں پلیز، ہمارے گھر تک آوازیں آ رہی ہیں. اچھا تو دیکھیں، جب قیامت والے دن جو ہے وہ ہماری جو آنکھیں روشن نظر آتی ہیں نا، یہ آنکھوں کے اندر ڈورے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، وہ بلڈ کی سرکولیشن کی وجہ سے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن وہی جو ڈورے ہوں گے نا، جو مجرم لوگوں کے جو ڈورے ہوں گے، وہ خون کی سرکولیشن وہاں بڑی کم ہو جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ نیلے ڈورے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جو ہے مجرم لوگوں کو اس دن اکٹھا کریں گے نیلی آنکھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی عذاب ہی ہے ان کے ساتھ، جو ہے نا وہ پریشان اتنے ہوں گے کہ ان کی بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ دماغ تک نہیں جا رہی ہوگی، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ آنکھیں ان کی جو ہے وہ نیلی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد خاسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ، آ جائے گی ان کے پاس وہ گھڑی، بغتتاً اچانک، قالوا، سب کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمیں، علی ما، اس پر جو، فرطنا، ہم نے کمی کوتاہی کی، فیہا، اس میں. یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس وہ گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، وہ سب کہیں گے ہائے افسوس ہمیں اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی. اچھا یہاں دیکھیں، خاسرہ یہ خسارے سے ہے، کذبو جھٹلانے سے، الذین، آپ کو پتا ہے بار بار یہ لفظ گزر چکا ہے، وہ لوگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بلقائی، لقاء ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، حتیٰ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، اذا جاءتہم، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے، سا جو ہے وہ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سا جو ہے وہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں قیامت ہے. ٹھیک ہے، بغتتاً، اچانک. ٹھیک ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے بغتتاً. ٹھیک ہے، تو آپ کے پہلے بھی گزر چکا ہے. قالو، کہنا، قول سے ہے، یا حسرتنا، حسرت سے ہے. ٹھیک ہے، حسرت سے ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ افسوس ہے، حسرت ہے. ٹھیک ہے، علامہ فرتنا، نازش یہ فرتنا افراد سے، افراد و تفرید کا لفظ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادتی کرنا، کمی کوتاہی کرنا، فیہا. ٹھیک ہے، تو یہ تو لفظی مطلب ہو گیا نا. اچھا اب جو ہے نا، پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم، دیکھیں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے بس عذاب کا مزہ چکھو. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور خسارے میں رہے، نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، کہ ان کے پاس آ گئی گھڑی. اب ساعہ اگر ہم جو ہے وہ انڈیویجل کی بات کریں، ایک بندے کی بات کریں، تو اس کا موت کا وقت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب موت اچانک اس کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم تو اس معاملے میں جو ہے وہ کوتاہی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا جب موت آ جائے گی نا تو اسی وقت بندے کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں سچا سا کہ رب دے آیتاں سچیاں نہیں کیاں سن. ٹھیک ہے، تو اب سا کا مطلب جو ہے وہ قیامت بھی ہے. ٹھیک ہے، اچانک جب قیامت آ جائے گی تب بھی جو ہے یہ افسوس کریں گے کہ ہم نے تو اس معاملے میں کوتاہی کی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے. اور آگے کیا ہوگا پھر؟ وہم، اور وہ سب، یحملون، وہ سب اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر، الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما یاسرون، جو وہ سب بوجھ اٹھائیں گے، اور وہ سب اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے. خبردار، وہ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے. اچھا اب وہ جو ہے نا، اب دیکھیں، ایک تو وہ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہم جو ہے وہ افسوس کہ ہم جو ہے وہ افراط و تفریط میں رہے، کوتاہی میں رہے اس معاملے میں. وہم یحملون اوزارہم، اور اپنے گناہوں کے بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر.
اور یہ فزیکلی جو ہے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ کوئی تصوراتی بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ان کے گناہوں کی گٹھریاں بنا کر ان کی پشتوں پر لاد دی جائیں گی، اور یہ فزیکلی انسان جو ہے نا اپنے گناہوں کا وزن اٹھائے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تو کوئی تصوراتی نہیں ہے. وہ بات جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کی شکل میں ان کے گناہ ان کے پشتوں پر لاد دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. الا ساء ما یزرون، اور برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائیں گے. یہ مختلف جگہ پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کیا اس بات کو. تو ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں ہی، من اعرض عنہ، اور جو کوئی اسے اعراض کرے گا، اس قرآن سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو قیامت والے دن جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھا کر آئے گا، خالدین فیہ، اور اسی بوجھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہے قیامت والے دن وہ جو بوجھ اٹھائیں گے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی مضمون آ رہا ہے، اور میں نے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا، وہ اس میں بھی یہی مضمون ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بڑی کلیریفیکیشن ہے، اس آیت میں اتنی کلیریفیکیشن نہیں ہے. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پشتوں پر، اور برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور سورہ طٰہٰ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اعرض عنہ، جو اسے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت والے دن جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھا کے لائے گا، خالدین فیہا، اور اس بوجھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ کلیرٹی ہے اس میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو جانور ہیں وہ بھی بوجھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ حاضر جانور بوجھ اٹھاتے ہیں حبیبہ؟ تو بوجھ اٹھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ جب وہ بوجھ اٹھانے کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اتار دیا جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ آرام نہیں کریں گے، اس کے تلے دبے رہیں گے. اور اس جانور کی تو کوئی منزل ہوتی ہے نا، وہ منزل پہ جا کے اس کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے اور وہ آرام کرتا ہے. ان کی منزل کیا ہے؟ ان کا بوجھ ان کی پیٹھوں پر پشتوں پر لادا ہوا ہوگا، اور آرام ان کو نہیں ملے گا، اور ان کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں. تو برا نہ ہوا یہ بوجھ؟ الا ساء ما یزرون، تو بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا کمپیئر کریں، ایک عام جانور جو بوجھ اٹھاتا ہے وہ، اور ایک مجرم انسان جو قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا وہ، ان دونوں میں جو ہے وہ کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے. اور انجام کے حوالے سے برا کون ہوا؟ وہ مجرم جو قیامت والے دن اپنا بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے. جانور جو ہے وہ اس سے بہتر ہوئے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہمارے الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ نے اپنے کچن میں تو نہیں لگے ہوئے آپ؟ نہیں سر، آ آ رہی رہی سر. ہیں ہاں، سر، آ اس رہی کو ہیں. غور کیا کریں پلیز. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. اچھا آج نا ایک ہاں. دوست سے آمین. بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دوست کو جو ہے وہ نیکیوں پر قائم دائم رکھے، اور اس کو نیکیوں پر قائم دائم رکھے، پھر ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی دوست بنائے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی دوست ہی رکھے. وہ بات کر رہے تھے کہ آج کل جو فی زمانہ حالات چل رہے ہیں نا، کہ کسی کو جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. اصل میں ہوا یہ کہ میں اپنے ہی روم میں کالج میں آج بچوں کی تعداد چونکہ کم تھی کلاس روم میں میں نہیں گیا، بلکہ اپنے آفس میں نے اسٹوڈنٹس کو 4 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا لیا اور آفس میں بٹھا کے ان کو میں پڑھا رہا تھا. تو باہر جو ہے نا کمرے سے باہر ایک لڑکی ہے، وہ حافظ قرآن ہے. اس حافظ قرآن نے جو ہے وہ میوزک چلایا ہوا ہے اونچی آواز سے. یہ رمضان کے دن ہے، اور میں نے اندر سے اپنے روم سے آواز لگائی، حافظ صاحب آواز ذرا بند کر دو. وہاں وہ لڑکی تھی، لائبہ بھی سن رہی تھی کلاس نا، لائیو کلاس لے رہی تھی لائبہ فون وایا موبائل فون. تو اس لڑکی کو میں نے کہا کہ آپ صاحب آواز ذرا بند کر دو. اس نے خیر بند کر دی. تو یہ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ آج کل فی زمانہ جو حالات جا رہے ہیں نا، کسی کو ہم روک نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. خیر اس کی مہربانی، اس لڑکی نے آواز بند کر دی. تو وہ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا پھر یہ معاملہ چلے گا کس طرح؟ اگر ہم کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ تو وہ کہنے لگا جی فی الحال جو ہے نا معاملات یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ جماعت کے ساتھ منسلک رہے. جیسے ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا،
ہم حیال ہوئے ہیں قرآن کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے نا, اپنی اپنی چار دیواری کے اندر بس بیٹھ کے بس موجے ماریں گے اور بس سکون کی زندگی گزاریں گے نا, پھر ہمارا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اینڈ جو ہے وہ کوئی خطرے والا ہو سکتا ہے. تو جماعت کے ساتھ ایک تو اس نے کہا کہ منسلک رہنا ہے, اور دوسری اس نے بات کی کہ جو ہے وہ نصیحت کو, خیر کو پھیلاتے رہنا ہے, چاہے وہ تھوڑی بات کیوں نہ ہو. اور خیر نصیحت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں آپ بھی نا جہاں بیٹھے نا, کوشش کریں قرآن کی کوئی آیت, کوئی حدیث کی روایت جو ہے وہ اپنے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو نا وہاں ان کو سنا دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کم سے کم یہ ہوگا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نا کام رہیں گے. جیسے میں آپ کو یہاں پر واضح نصیحت کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے نصیحت تو میرے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو میرے دل میں بھی جو معاملات میرے 19-20 ہیں, ان معاملات کے متعلق پھر میں بھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ بھئی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, مجھے اپنے معاملات بھی درست کرنے چاہیے. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے گا اور ہم اپنے سارے معاملات جو ہے وہ درست کر لیں گے. آگے چلتے ہیں, ہم آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آمین آمین. ومل حیات دنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر لائبن کھیل و لہو اور تماشا. وللدار الاخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. افلا کیا آپس نہیں تعقلون, تم سب سمجھتے. اچھا جی نازل پڑھیں. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف کھیل اور تماشا, اور یقیناً آخرت کا گھر اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے, شعور نہیں رکھتے؟ اچھا, اب جو ہے نا پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ جو بوجھ اٹھائیں گے وہ بہت برا بوجھ اٹھائیں گے, اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے دونوں دنیا کو یعنی دونوں زندگیوں کو دو مختلف پلڑوں میں رکھ دیا. ایک دنیا کی زندگی ایک پلڑے میں رکھ دی, اور دوسری آخرت کی زندگی دوسرے پلڑے میں رکھ دی. تو یعنی کمپیریزن ہمیں پرووائڈ کیا اللہ رب العزت نے, ایک فرق بتایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے. ٹھیک ہے, اور آخرت کا گھر جو ہے نا وہ اچھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ یتقون, للذین یتقون, ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون, تو کیا تم بس نہیں سمجھتے؟ اچھا, اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ استخارے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ ایتے میں امتحان لندہ پہ سارے آندے میں کیا دعا حاضر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم انی, زخرف کو ماشاءاللہ مجھے امید تھی کہ زخرف جو ہے وہ ہاتھ ریز کرے گی. باقی میری باجیاں کتنے نے میری باجیاں ساری ہیں ماشاءاللہ. زخرف بیٹا ایک منٹ آپ سے پوچھتے ہیں ہم. جی سر ادھر ہی ہیں سر, آپ کے کدھر ارد گرد ہی ہیں سر, آپ کے پاس ہی ہیں سر. استخارے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک, یہ دعا کس کس کو آتی مجھے ہے؟ بھی آتی ہے. ہاں جی مجھے بھی آتی ہے. آپ کو بھی آتی ہے؟ باجی شازی کو بھی آتی ہے؟ جی جی. اچھا, عاشی کو بھی آتی ہے؟ یعنی جن جن مسئلے پہ نا سارے نوالی ہے. باقی ہم کوئی مسئلے نہیں پہ, اللہ رحم کرے. کس کس کو آتی ہے؟ تو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. بتائیں مجھے شاباش, جلدی جلدی بتائیں. زخرف کو آتی ہے, عاشی کو آتی ہے, باجی عاشی کو آتی ہے؟ نہیں سر. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ چندہ کو آتی ہے؟ چندہ نہیں سر, نہیں سر سر, جتنی یہ بڑی بتا آپ دیں نے میں دعائیں کی یاد ہیں کر ویسے لوں گی. کوئی بات نہیں. صحیح, جو پیارے نبی کی پیاری دعائیں میں یہ اس سے لمبی دعا ہے, بس جتنی آپ نے پڑھی ہے اتنی دعا ہے. اتنی نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ کو ہنٹ دیا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا, میں نے لمبی آپ کو دعا ہنٹ ہے دیا ہے. یہ. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. بیٹا ایمان اور فاطمہ, یہ جو بھی ہیں ارسا, ٹھیک ہے, آئی فون 15 پرو میکس, بھابی شاہد گوری صاحب کی میسج جو ہیں, اور باجی شازی کو تو آتی ہے, آپ باجی نبیلہ, ٹھیک ہے, سائم احمد, باجی شدادی, باجی شکیلہ, زرش, ٹھیک ہے, زخرف کو آتی ہے. بیٹا یہ نا سارے میں بیٹا کہتا میری وڈیاں باجیاں بھی پیچھے گئی نے, انہوں نے بعد میں چھڈنا نہیں ہے کہ تو بیٹا بیٹا کہہ کے ساڈی چنگی کرنا تو. اچھا سر استاد روحانی باپ ہوتا ہے. دیکھیں, سن لو ساریاں کان کھول کے سنن. باجی عاشی ذرا دوبارہ پھر فرمائیں.
بڑی اچھی بات کی آپ. استاد روحانی باپ ہوتا ہے سر. पढ़ा दियो बात करो اچھا پیو سر. دی نا پیو دی آپ کو تو تعریف ہم نہیں ویسے ہی سنن باپ نہیں ہی آئی. کہتے پیو دی تعریف سر. سنن نہیں آئی. ہاں سر اچھا آپ تو ہمارے باپ ہی ہیں اچھا اچھا بہنوں ماشاء کے. اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے زوم کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے کر دیں. مجھ میں ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ نا استخارے کی دعا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اس دعا میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, وَتَعْلَمُوا وَلَا عَالَمُوا, یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا. اس دعا اس استخارے کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کچھ کے نہیں جانتے؟ انسان ہونے کے ناطے تو ہمیں بہت کچھ پتا ہے نا, بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں, وَتَعْلَمُوا وَلَا عَالَمُوا, یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. مراد کیا؟ مراد یہ کہ جہاں اللہ رب العزت کا علم آ جائے گا اس علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں ہے, زیرو ہے. حالانکہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ دو زندگیوں کا کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے, ایک آخرت کی زندگی اور دوسری دنیا کی زندگی. تو نو ڈاؤٹ کہ دنیا کی زندگی جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, تو یہاں بونا تو پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی یہاں مراد یہ نہیں کہ بس کھیل تماشا ہے, اس سے مراد کمپیریزن پرووائڈ کرنا ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کھیل تماشا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں وَتَعْلَمُوا وَلَا عَالَمُوا, یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ میں تو کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو حالانکہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے, زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دنیا کی زندگی پر جو ہے وہ سواری کی ہے صحابہ کرام نے. دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا بلکہ دنیا کی زندگی پر سواری کر کے وہ آخرت تک پہنچے ہیں. تو ہم نے بھی جی اس کو قابو میں کیا. ہاں دنیا کو قابو میں کیا, اپنے نفوس اپنے نفسوں کے اندر جو شیطانی نفس تھا نا اس کو قابو کر لیا انہوں نے. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے سواری کرنی ہے, اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, اور سواری کر کے ہم نے آخرت کا گھر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور وہ بہتر ہے کن لوگوں کے لیے, للذین یتقون, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. افلا تعقلون, کہ تو کیا تم جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے, تمہیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہیں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے. کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں.